बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 665 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं फरार ना होता तो क्या करता, उम्र कैद काटता, वो बिगड़ के बोला, और वो आज़ाद फिरता रहता जो असल कातिल था। बाहर निकलने का मौका पाते ही मैंने पहला काम यह किया कि उसे भी ठिकाने लगा दिया। ये बात तो सबको मालूम है, पुलिस को भी। उसके बावजूद तुम यहाँ आ गए, ऐसी क्या मजबूरी थी? उसने हमारी तरफ इशारा किया। ये हैं मेरी मजबूरियां। मैं भाग के बंगाल चला गया था। फिर कुछ पुराने साथियों से राब्ता हो गया जो पासपोर्ट ऑफिस में मेरे साथ काम करते थे। मैं लोगों को पाकिस्तान भिजवाने लगा। मुझे मालूम है तुम ये भी काम करते हो, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करता जैसे सब करते हैं। मुझे मालूम है ये भी हवाई जहाज से जाना चाहते हैं और ये पैसा भी खर्च कर सकते हैं। इन्होंने मुझे बताया है 60-70 हज़ार से कम खर्चा नहीं होगा, वो बोला। अब मैंने कहा, सेठ, हमारे पास नकद रकम के अलावा 1 लाख से ऊपर की मालियत के जेवरात हैं। जेवरात? मैं क्या करूंगा जेवरात का? तुम जेवरात खरीद सकते हो, सरकार ने कहा। इसमें भी फायदा होगा तुम्हें। 1 लाख के जेवर तुमको 50 हज़ार में मिल जाएंगे। मैंने एहतिजाज किया, 50 तो बहुत कम है। फिर क्या करोगे तुम? खुद बाजार जाके बेचोगे? कैसे बेचोगे? और कौन लेगा ये जेवरात? सरकार ने कहा, चोरी का माल? ये चोरी का माल नहीं है, काजल ने बरहमी से कहा। समझा तो जाएगा, सरकार बोला, मजबूरी में यही होता है, कीमत बाद में तय हो जाएगी। मैंने कहा, पहले तो हमें कुछ खाने पीने को चाहिए। हम सर्दी में बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं, मैं अकेला रहता हूं यहां। वो बोला, मगर मैं तुमको किचन दिखा सकता हूं। मेरा रसोईया इस वक्त नहीं है, लेकिन किचन में सब कुछ है। राबिया ने कहा, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। उसके अंदर जाने के बाद मैंने सरकार से कहा, तुमने असल बात क्यों छुपाई मुझसे? तुम यकीन ना करते इसलिए मैं तुम्हें सीधा यहां ले आया। तुमने सब कुछ सुन लिया। गालिब ने कहा, कितना वक्त गुजारा तुमने जेल में? 7 साल, वो बोला, सिर्फ उस शख्स की वजह से। अब ये माफी की बात करता है। अब मैं यहां तक आ गया हूं तो इन 7 सालों की कीमत वसूल करके जाऊंगा। उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, गालिब बोला, मगर गलती का कफारा तो अदा नहीं किया है। मेरी क्या गलती थी आखिर? मैंने कहा, जब कत्ल किसी और ने किया था तो इल्जाम तुम पर कैसे आ गया? इसलिए कि मेरे उससे मरासम थे, शादी से पहले, जो शादी के बाद भी रहे। वो बोला, ये खुद भी जानता था, सब लोग जानते थे। शक मुझ पर ही किया गया और गवाह इस शख्स ने आगे बढ़ाए जो असल कातिल था। खाने और चाय के बाद राबिया, नाज़ुर, काजल लिहाफों में घुस के सो गई। मैं और गालिब दूसरे कमरे में बैठे रहे, जहां मोटे ऊनी कालीनों पर रुई की गद्दियां रखी हुई थी और हीटर भी जल रहा था। सेठ उन जेवरात का मुआयना कर रहा था जो हमने फरोख्त के लिए पेश कर दिए थे। सरकार भी खामोश बैठा हुआ था और हम सब उस कशीदगी की फजा को महसूस कर रहे थे जो इस माहौल में मौजूद थी। अचानक सेठ रामनाथ ने जेवरात की पोटली सरकार की तरफ खिसका दी। ठीक है, इनकी मालियत के बारे में मुझे कोई शुबा नहीं, 1 लाख से ज्यादा ही के होंगे। ये सब तुम ले लो। मैं ले लूं? सरकार ने कहा, हाँ। पहली बात तो ये कि इस वक्त मेरे पास नकद रकम नहीं है। मैंने आज तक जेवरात खरीदे भी नहीं है। अगर सुबह मैंने किसी को बुलाया तो वो इनकी आधी कीमत ही लगाएगा और 100 तरह के सवाल अलग करेगा। तुम्हारा मतलब है मैं इन्हें बेचने जाऊं? सरकार गर्म हो गया। नहीं सरकार, ये सब तो मैं तुमको दे रहा हूं, अपने साथ ले जाओ। मुझे मालूम है तुम्हारे साथ ज्यादती हुई थी। तुम्हारा जुर्म इतना संगीन नहीं था जितना बना दिया गया था। मैं खुद तुम्हें कत्ल कर देता तो मुझे अफसोस ना होता। मैंने आज भी तुम्हें माफ नहीं किया है। मेरे घर को बर्बाद करने वाले तुम ही थे, मगर तुम्हारे साथ ज्यादती हुई। यूं समझ लो कि आज हमारा एक हिसाब बराबर हुआ। तुमने उस कातिल को मार के मेरा कर्ज भी चुका दिया था, ये उसकी कीमत भी है, और तुम्हारे 7 सालों की भी जो तुमने जेल में काटे। इन लोगों को मैं अपनी जिम्मेदारी पर पाकिस्तान पहुंचा दूंगा, मगर तुम मुझे दोबारा नजर आए तो फिर हम असली दुश्मन होंगे। ये हिसाब दरमियान में ना होता तो मैं तुमको देखते ही गोली मार देता। उसने कंबल के नीचे अपनी वास्कट में से रिवॉल्वर निकाल के दिखा दिया। सरकार खामोश बैठा अपने होंठ काटता रहा। यह उस वक्त भी मेरे पास था जब तुमने घंटी बजाई थी। मैंने दरवाजा खोलने से पहले ही तुम्हें देख लिया था। अगर मैं तुमको मार देता तो कानून मुझे कुछ ना कहता।
تم پہلے ہی مفرور ہو اور پولیس کو مطلوب بھی ہو۔ میں آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ تم مجھے قتل کرنے آئے تھے اور میں نے اپنے دفاع میں تم کو مار دیا۔ یہ میری زندگی کے 7 سالوں کی قیمت ہے۔ سرکار نے زیورات کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر یہ 7 سال تمہارے ہوتے تو تم کیا لیتے؟ مانگنے سے کچھ نہیں ملتا سرکار۔ کون خریدتا ہے کسی سے اس کی زندگی کے 7 سال اور کون بیچتا ہے؟ میری اور تمہاری زندگی میں جو فرق ہے وہی فرق قیمت میں بھی ہوگا۔ بس بھگوان کا شکر کرو کہ تم زندہ واپس جا رہے ہو، اپنی جان دینے کی بجائے کچھ لے کر ہی جا رہے ہو۔ قیمت کم ہے یا زیادہ، اسے اٹھاؤ اور نکل جاؤ۔ میں چلا جاؤں گا صبح ہونے سے پہلے۔ نہیں، اب میں تمہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدلے اور تم نقصان میں رہو، بھاگ جاؤ۔ میں نے سرکار کو اشارہ کیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ہے، میں راتوں رات نکل جاؤں۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا۔ رام ناتھ وعدہ کر کے مکر جائے تو مجھے الزام مت دینا۔ میں نے کہا، رام ناتھ ایسا نہیں کر سکتا، تم جاؤ۔ اس نے دروازہ کھولا اور سرد رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ باہر ہوا اتنی تیز تھی کہ خزاں رسیدہ درختوں کی شاخوں سے سیٹی بجاتی گزر رہی تھی۔ جہاز پر جگہ بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، تمہارے پاس نقد رقم کتنی ہے؟ میں نے کہا، 10-15 ہزار، شاید زیادہ ہو۔ کاجل کے پاس کتنی ہے؟ یہ مجھے نہیں معلوم۔ کاجل کون ہے؟ میں نے کہا، میری بہن، جس کے ساتھ وہ لڑکا ہے۔ بہنوئی کہاں ہے تمہارا؟ میں نے کہا، وہ مارا گیا۔ پاسپورٹ ہیں تم لوگوں کے پاس؟ میں نے قدرے تذبذب کے ساتھ کہا، 4 پاسپورٹ ہیں، مگر وہ انڈین گورنمنٹ کے جاری کردہ ہیں۔ انڈین پاسپورٹ ہے؟ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تم یہاں سے انڈین ایئر لائن کے ذریعے دہلی یا ممبئی جا سکتے ہو۔ میں نے کہا، کاجل کا پاسپورٹ نہیں ہے اور اس لڑکے کا بھی۔ ان کو میں نیپال کا پاسپورٹ بنوا دوں گا، وہ بعد میں آ جائیں گے۔ رام ناتھ بولا، نہیں سیٹھ رام ناتھ، ہم سب ایک ساتھ جائیں گے اور ہم دہلی یا ممبئی نہیں، براہ راست کراچی جائیں گے۔ ایک ساتھ؟ اس میں تو بہت دن لگ جائیں گے۔ ہم انتظار کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، آگے کس فلائٹ پر 6 سیٹیں ساتھ ملیں گی یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ وہ فکر مند ہو گیا، یہاں سے چھوٹے جہاز بھی تو جا رہے ہیں، کوئی 6 یا 8 سیٹوں والا نہیں مل سکتا؟ وہ چونکا، چارٹر فلائٹ کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو غیر قانونی طور پر جہاز اڑا کے لے جاتا ہے۔ جہاز اس کا اپنا نہیں ہے، وہ پائلٹ ہے، مگر بہت اثر و رسوخ والا آدمی ہے۔ شاہی محل میں اس کا آنا جانا ہے، اس لیے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تم اس سے بات کر سکتے ہو؟ بات تو کر سکتا ہوں، مگر بات موقع کی ہے۔ اسے جب موقع ملتا ہے تو وہ 1-1.5 گھنٹے کے لیے جہاز لے جاتا ہے۔ وہ تمہیں کراچی یا لاہور نہیں پہنچا سکتا۔ کسی دوسرے ملک کی سرحد وہ کیسے عبور کر سکتا ہے؟ پھر کیا وہ نیپال سے پرواز کر کے نیپالی میں اتار دے گا؟ میں نے کہا، نہیں، وہ تمہیں عین سرحد پر کسی جگہ اتار دے گا اور واپس بھاگ آئے گا۔ پاکستان کی سرحد پر کسی ایسی جگہ جہاں روک ٹوک نہ ہو۔ اسے ایسی ہر جگہ معلوم ہے جہاں ایک چھوٹا طیارہ اتارا جا سکتا ہے۔ رام ناتھ نے کہا، ٹھیک ہے، تم اس سے بات کرو۔ ابھی؟ رام ناتھ نے نفی میں سر ہلایا، صبح بات ہوگی۔ میں نے کہا، اگر اس نے انکار کر دیا؟ انکار تو وہ نہیں کرتا، لالچی آدمی ہے، اور یہ کوئی برائی بھی نہیں، سب لالچی ہوتے ہیں۔ رام ناتھ نے کہا، مگر کیا پتا اسے کب موقع ملے؟ تمہارے لیے آسان ہوتا اگر تم دہلی کے راستے جاتے۔ اس کا کوئی سوال نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے چلے جائیں، فرض کرو 2 یا 3 سیٹوں کا بندوبست ہوتا ہے۔ میں نے سوچ کر کہا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، ہم دونوں بعد میں جا سکتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے پرائیویٹ جہاز میں کتنا خرچ ہوگا؟ ہم اپنا سب کچھ دے چکے، باقی بھی دے دیں گے، اور اگر یہ کم ہو تو بتاؤ، ہم پاکستان سے تمہیں رقم ارسال کر دیں گے، 1 لاکھ کے بدلے 2 لاکھ۔ اس نے کہا، پھر تم اپنے سفارت خانے کے ذریعے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے غالب کی طرف اور غالب نے میری طرف دیکھا، پھر ہمیں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ واقعی یہ خیال تو ہمیں آیا ہی نہیں، غالب بولا، حالانکہ سب سے آسان طریقہ یہی تھا۔ میں نے کہا، بے شک سفارت خانے والوں کے رویے کی شکایت عام ہے، مگر ہمارے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتے تھے کہ لاہور میں منظر سے بات کرا دے۔ یہ منظر کون ہے؟ رام ناتھ بولا، ہمارا دوست ہے، بہت بڑا وکیل ہے۔ میں نے کہا، ہمارے ایک اشارے پر سب کچھ کر سکتا ہے اور بہت کچھ کرا سکتا ہے۔ غالب بولا، تمہیں اس کا نمبر معلوم ہے؟ رام ناتھ نے کہا، ہاں زبانی یاد ہے۔
پھر سفارت خانے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں سے فون کر لو، اس وقت آسانی سے کال بھی مل جائے گی، لائنیں خالی ہیں، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا۔ رام ناتھ نے آپریٹر سے بات کی اور اسے لاہور کے عبد الودود منظر ایڈوکیٹ کا نمبر دیا۔ یہ ارجنٹ کال ہے۔ خلاف توقع فوراً کال مل گئی۔ چند منٹ بعد گھنٹی بجی تو آپریٹر نے کہا لاہور بات کریں۔ میں نے بہت ہلکی سی آواز سنی، کسی نے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا ہیلو۔ میں نے کہا منظر؟ کون منظر؟ میں نے کہا مجھے عبد الودود منظر ایڈوکیٹ سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا سوری، وہ یہاں نہیں رہتے، یہ گھر میں نے خرید لیا ہے اور میں بہت تنگ آ گیا ہوں اس کی کالوں سے، اسے کم سے کم اپنا نیا نمبر مجھے بتا کے جانا چاہیے تھا۔ تمہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی وقت نہیں ہے کسی کو پریشان کرنے کا، خواہ وہ وکیل اور تم نے قتل کر دیا ہو کسی کو۔ وہ سخت بدتمیز آدمی تھا، اپنی کہہ گیا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر فون بند کر دیا۔ الو کا پٹھا، میں نے بنا کر کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اسی وقت باہر سے ایک ساتھ کئی گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئیں۔ رام ناتھ نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو دھندلائے ہوئے شیشوں کے پیچھے ہیڈ لائٹس کی روشنی بھی گل ہو گئی۔ اس نے ایک پٹ کھول کے جھانکا۔ میں نے جوری سے دیکھا تو اس کی کوٹھی کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ 3 گاڑیوں سے مسلح پولیس والے کود کے اترے تھے۔ خوف سے سیٹھ رام ناتھ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ میں نے کہا رام ناتھ یہ سب کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں؟ رام ناتھ کی حالت غیر تھی۔ یہ مصیبت تم لوگ ہی اپنے ساتھ لائے ہو۔ میں نے برہمی سے کہا اگر یہ حرکت اس کتے سرکار نے کی ہوگی تو اسے مہنگی پڑے گی۔ پولیس اب گھر کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ میں نے کہا رام ناتھ ہم کہاں جائیں؟ تم کو کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہاں ٹھہرو، میں بات کرتا ہوں۔ یہ غلط فہمی معلوم ہوتی ہے۔ غالب نے نازو اور رابعہ کو بھی جگا دیا تھا اور وہ سب اپنے اپنے طور پر گھر کے مختلف حصوں میں مورچہ بند ہو چکے تھے۔ غالب ساتھ والے کمرے کی دیوار سے لگا دروازے کے پیچھے تھا۔ رابعہ ایک باتھ روم میں تھی اور نازو دوسرے میں۔ رام ناتھ دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ باہر سے کسی نے انگریزی میں گرج کر کہا۔ رام ناتھ نے اندر سے کہا کیا مصیبت ہے؟ تم انتظار نہیں کر سکتے 2 منٹ؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، آخر تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ تم کیوں پریشان ہو؟ ایسے ریوالور ہاتھ میں لے کر چھپنے کا کیا مقصد ہے اور اسے فائدہ؟ کیا تم پولیس والوں پر گولیاں چلاؤ گے؟ میں نے کہا حفظ ما تقدم۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ خاک دھول، تم میرے مہمان ہو، کوئی ڈاکو نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ، لڑکیوں سے کہو سو جائیں۔ بستر میں سے انہیں کون کھینچ کے نکالنے کی جرات کر سکتا ہے؟ ایسے تم خواہ مخواہ پولیس کو موقع دو گے کہ وہ تمہیں گرفتار کریں اور پوچھ گچھ کے لیے لے جائیں، اور کچھ نہیں تو وہ تم سے اسلحے کا لائسنس ہی مانگ لیں گے۔ میں نے اس کی بات پر غور کر کے کہا کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو رام ناتھ، ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ باہر سے کسی نے دروازے پر لات ماری۔ توڑ کے دیکھو، رام ناتھ نے دھاڑ کے کہا، جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہی میری گولی کا پہلا نشانہ بنے گا۔ میں نے کہا تم جا کے دروازہ کھولو، میں سب ٹھیک کر لیتا ہوں۔ جب رام ناتھ نے دروازہ کھولا تو پولیس والوں نے اسے دھکا دے کر راستے سے ہٹایا اور سیدھے اندر آ گئے۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ یہ میرا گھر ہے، کوئی تھانہ نہیں کہ تم منہ اٹھائے اندر گھستے چلے آ رہے ہو، رام ناتھ نے مشتعل ہو کر کہا۔ اور آدھی رات کو میرے گھر پر چھاپا مار کے تم کیا برآمد کرنا چاہتے ہو؟ سرکار کو، ایک سب انسپیکٹر نے کہا۔ سرکار کہاں ہے؟ ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں پولیس کمشنر کو ہاں کر دینا رپورٹ، پولیس کمشنر کو، شاہ بریندرا کو، جسے چاہو بتا دینا۔ مفرور مجرم کو پکڑنے کے لیے ہم کہیں بھی داخل ہونے کا پورا اختیار رکھتے ہیں، دوسرے انسپیکٹر نے غرا کر کہا۔ مگر سرکار کا یہاں کیا کام تو ایک ہی ہو سکتا ہے اسے تم سے، تمہیں قتل کرنا، پولیس انسپیکٹر نے ادھر ادھر جھانکتے ہوئے کہا، اور پھر اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ وہ سارے گھر میں پھیل جائیں اور کونا کونا چھان مارے۔ کسی وارنٹ کے بغیر خانہ تلاشی غیر قانونی ہے، رام ناتھ نے احتجاج کیا۔ انسپیکٹر نے کہا مجھے معلوم ہے، اور بے پرواہی سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ جب ہم چلے جائیں گے تو کیا ثبوت ہوگا تمہارے پاس کہ ہم یہاں آئے بھی تھے؟ ہم سب تو تھانے میں موجود ہیں اور اس بات کے گواہ بھی بہت ہیں۔ تم گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ میں اور غالب صوفوں پر یوں بیٹھے تھے جیسے ہم نیند سے جاگے ہوں۔ ہم اس ساری کاروائی کو ناگوار لا تعلقی سے دیکھ رہے تھے۔ رابعہ اور نازو کے لیے بھی گھوڑے بیچ کر سوتے رہنا محال تھا۔ اس اڑبونگ میں وہ بھی آنکھیں کھولے بستر پر
بڑی خوف زدہ نظروں سے پولیس والوں کو ہر کمرے، باتھ روم، الماری اور کونوں میں جھانکتا دیکھنے پر مجبور تھی۔ میں نے کہا، کیا تمہارے خیال میں میری گواہی قابل قبول نہیں ہوگی؟ میں نہ بچہ ہوں نہ ذہنی طور پر معذور۔ غالب نے کہا، ہاں، تم جھوٹے گواہوں پر اتنا انحصار کرتے ہو تو رام ناتھ کو اناتھ کیوں سمجھتے ہو؟ پھر خاصے معتبر چشمدید گواہ ہوں گے تمہاری لا قانونیت کے مظاہرے کے۔ تم کون ہو؟ انسپیکٹر نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں سوال کیا۔ میں نے غالب سے کہا، کیمرہ نکالو اور ان سب کی تصویریں بنا لو تاکہ سند رہیں اور کام آئیں۔ انسپیکٹر نے غالب کو روک لیا۔ 1 منٹ شریمان جی، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیمرہ توڑنا پڑے اور کیمرہ بچانے کی کوشش کرو تو تمہارا سر ٹوٹ جائے۔ اپنی فکر کرو انسپیکٹر، ہمارا کیمرہ یا سر توڑنے کے بعد کہیں تمہارا محکمہ نہ ٹوٹ جائے۔ میں نے کہا، ہم غیر ملکی ہیں، میں اور میری بیوی ویسے تو ڈاکٹر ہیں مگر ہم دہلی سے بھی منسلک ہیں۔ انسپیکٹر کا سارا مصنوعی دبدبا غائب ہو گیا اور وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ سیٹھ رام ناتھ، تم نے اپنے مہمانوں کا تعارف نہیں کروایا۔ میں نے اپنے پاسپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا، میں ڈاکٹر راجن ہوں اور یہ میری بیوی ڈاکٹر رکمنی، یہ میرا سالہ کمار اور وہ اس کی پتنی مسز کمار۔ اچھی طرح دیکھ لو، پاسپورٹ جعلی نہیں ہے اور ان پر نیپال کی حکومت کا جاری کردہ ویزا ہے۔ انسپیکٹر کو میرے اعتماد نے ہی نروس کر دیا تھا۔ اس نے پاسپورٹ کے اندراجات پر سرسری نظر ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری، کیا آپ کو بھی اس وقت زحمت ہوئی؟ دراصل یہ معاملہ ہی ایسا تھا، ہمیں معلوم ہوا تھا کہ قاتل جو جیل سے فرار ہو گیا تھا اسے یہاں داخل ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اب رام ناتھ بھی گرم ہو گیا کہ سلو کے پٹھے نے دی تھی یہ اطلاع، اسے میرے سامنے لاؤ۔ میں کوئی ایرا غیرہ نہیں، سیٹھ رام ناتھ ہوں۔ سرکار کو جس نے دیکھا تھا میں اس کی آنکھوں کا ٹیسٹ پہلے کراؤں گا، دماغ کا بعد میں۔ انسپیکٹر نے چیخ کر اپنی فوج کو واپسی کا حکم دیا۔ برا مت مانے سیٹھ صاحب، سرکار آپ کی جان کا دشمن ہے، یہ سارا زمانہ بھی جانتا ہے۔ ہم کیا جواب دیتے اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا؟ میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں۔ رام ناتھ نے اپنے ریوالور کی نمائش کی۔ بھگوان کے بعد اپنی رکشا کے لیے میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، تم پر نہیں۔ وہ بڑی اجلت میں گاڑیوں پر سوار ہو کے روانہ ہو گئے۔ آخر کس نے مخبری کی تھی یہ تو بتا جاؤ، رام ناتھ بولا۔ ہے، ایک انسپیکٹر نے اس کو گالی دے کر کہا، آج تک اس نے کبھی غلط اطلاع نہیں دی تھی۔ اچھا مت بتاؤ اس کا نام، مگر اس سے خود ہی پوچھ لینا کہ اب وہ نشہ تو نہیں کرنے لگا ہے، رام ناتھ نے کہا اور دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ ایک ایک کر کے پولیس کے سارے ٹرک چلے گئے تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ رام ناتھ نے سرکار کو گالی دی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو کیا کہوں۔ اس نے مجھے تباہ کر دیا لیکن میں اس کا مقروض بھی ہو گیا تھا۔ اس کا قرض تو ادا کر دیا میں نے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ نیکی بھی مہنگی پڑے گی، اس کی دشمنی بھی جان کا روگ بنے گی۔ میں نے کہا، رام ناتھ آخر بات کیا ہے؟ اس نے دروازہ بند کر دیا اور سر پکڑ کے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ضرور اسے کسی نے دیکھا ہوگا، دکشنا کا خاندان بہت بڑا ہے، 10 تو بھائی تھے اس کے۔ غالب نے کہا، یہ دکشنا کیا چیز ہے؟ رام ناتھ نے دکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری دھرم پتنی تھی، میرے بڑھاپے کی وہ غلطی جس کا کفارہ میں آج تک ادا کر رہا ہوں۔ دولت نے میری آنکھوں پر پٹی نہ باندھی ہوتی تو میں اپنی اور اس کی عمر کا فرق دیکھ لیتا۔ میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے اس کی جوانی نہیں دیکھی، نہیں، صرف اس کی جوانی دیکھی اور دیوانہ ہو گیا، اس کی مجبوری نہیں دیکھی۔ نہیں، یہ بھی غلط ہے، مجبوری کو بھی دیکھا میں نے مگر سمجھا نہیں۔ میں نے سمجھا کہ مجبوری کی قیمت ادا کر کے میں دکشنا کو خرید سکوں گا، حالانکہ دکشنا صرف شریر نہیں تھی، آتما بھی تھی۔ کسی بھی خوبصورت عورت کا جسم خریدا جا سکتا ہے 1 لاکھ روپے میں یا 1 کروڑ ڈالر میں، مگر اس کی آتما، وہ بن مول کسی کو اپنی آتما دان کر دیتی ہے، کسی مفلس اور بے حیثیت آدمی کو۔ میں نے کہا، دکشنا تمہاری دوسری بیوی تھی؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ پہلی نے جیون بھر ساتھ دیا، بڑا لمبا عرصہ تھا وہ اور بہت مشکل وقت بھی تھا۔ میرے پاس رہنے کو گھر تک نہیں تھا جب وہ آئی تھی، بس ایک جھونپڑی سی تھی، اسی کو آباد کرنے آ گئی تھی وہ۔ بہت پرانی ہے یہ بات، دوسری جنگ عظیم سے بھی پہلے کی۔ اس جھونپڑی کو آباد ہی نہیں کیا اس نے، آہستہ آہستہ ایک کمرے میں، پھر ایک مکان میں اور کوٹھی میں بدل دیا۔ میری تقدیر تھی وہ، میں اس کے آنے سے پہلے کیا تھا؟
ایک مزدور خود اپنا پیٹ بھرنا مشکل ہوتا تھا مجھے، مگر ہم نے آدھا آدھا کھایا جو بھی ملا۔ پھر وقت بدلا، وہ عورت نہیں لکشمی تھی۔ میں نے جو مانگا اس نے مجھے دیا، اور جب مانگنے کو کچھ نہ رہا تو وہ چلی گئی، جیسے وہ مجھے صرف دینے ہی آئی تھی۔ روپیہ، پیسہ، عزت، اولاد اور خوشی، خود اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ کوئی سکھ بھی تو نہ دے سکا میں اسے۔ بس ایک رات جیسے وہ چپ چاپ سرخ کپڑوں میں لپٹی گٹھری سی بنی آئی تھی، ویسے ہی خاموشی سے چلی گئی۔ وہ بولتی بھی بہت کم تھی، کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ میں اسے بہت کچھ کہہ جاتا تھا مگر وہ سن لیتی تھی اور خاموش رہتی تھی۔ اس کے 10 بھائی تھے، 4 چھوٹے 6 بڑے۔ وہ سب بدماش ٹائپ تھے، لیکن اس نے کبھی کسی کو بیچ میں نہیں بولنے دیا۔ وہ سب ناراض ہو کے الگ ہو گئے، اس سے ملنا تک چھوڑ دیا، حالانکہ وہ ایک ہی بہن تھی ان کی۔ وہ مجھے قتل کر دیتے، میری ہڈیاں توڑ ڈالتے، مگر اس نے ایک دیوار کی طرح میری حفاظت کی۔ اس نے کہا کہ یہ میرے لیے بھگوان سامان ہے، ان کی عزت میری زندگی ہے۔ بڑی عجیب عورت تھی وہ، خالص ہندوستانی عورت، ایک مشرقی عورت۔ میں نے کہا ہاں بالکل مشرقی روایات پر پورا اترنے والی مثالی شوہر پرست بیوی، مگر میں نے اس کی قدر نہیں جانی۔ میں بہت جلد اسے بھلا بیٹھا۔ اس کے بنا جیون کا سونا پن مجھے کاٹتا تھا، مگر میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس خلا کو دنیا کی کوئی دوسری عورت کیسے پر کر سکتی ہے، اور میں بھٹکنے لگا۔ 30 سال اس نے مجھے نہیں بھٹکنے دیا۔ دولت بہت ہونے کے باوجود مجھے بھٹکنے کا خیال نہیں آیا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری عورت بھی ہے جو زیادہ حسین اور قابل توجہ ہے نا حیرانی کی بات؟ یہی کمال تھا اس کا۔ جب وہ راستے سے ہٹ گئی تو میں اس راستے پر چل پڑا جس پر سبھی دولت مند بوڑھے حوث کی لاٹھی تھام کے چلتے ہیں، اور ان کی دولت کی طلبگار شکاری عورتیں اس راستے کے دونوں جانب اپنے حسن کا جال پھیلائے کھڑی رہتی ہیں، اپنی اداؤں کی، حسن و شباب کی اور جسم کی نمائش لگانے، پرفریب محبت بھری مسکراہٹ چہروں پر سجائے۔ گھریلو عورت یہ سب کچھ نہیں جانتی، وہ تو محبت کرنا جانتی ہے، خدمت کر سکتی ہے، دکھ سہ سکتی ہے۔ اچانک میری نظریں اس نمائش کی ہوش شربات چمک تمک سے خیرہ ہو گئی۔ میرے دن رات عیش و عشرت میں ڈوب گئے۔ یہ ایک نیا، انوکھا اور بڑا سنسنی خیز تجربہ تھا، مگر ایک دن اچانک میری آنکھوں پر پڑا ہوا پردہ ہٹ گیا۔ وہ ایک عام سا تجربہ تھا جو میرے جیسے سب ہوس پرستوں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ ایک عورت کو میں نے اپنے کاروباری حریف کے ساتھ دیکھ لیا۔ بیک وقت وہ ہم دونوں سے محبت کر رہی تھی، ہم دونوں کو لوٹ رہی تھی۔ اس حقیقت کا انکشاف ہوا تو ہم جو کاروباری حریف تھے ایک دوسرے کے رقیب بن گئے۔ ہمیں احساس ہوا کہ ہماری اصل حریف تو وہ عورت تھی جو ایک ساتھ ہم دونوں کو بے وقوف بنا کے تباہ کر رہی تھی۔ ہم دونوں مل کے بیٹھے، سوچنے لگے کہ اسے کیا سزا دی جائے۔ اچانک یہ بھی ایک کاروباری معاملہ بن گیا، اور ہم یوں متحد ہو گئے جیسے ہمیں کسی مشترکہ دشمنی کا سامنا ہے، حکومت کی غلط پالیسی یا کسی نئے ٹیکس کے خلاف۔ ہم بھی سب کاروباری حریف اکٹھے ہو جاتے تھے جس سے ہمارے کاروبار پر زد پڑتی ہو۔ اتفاق رائے سے ہم نے اس عورت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جو ہم دونوں کو بہت نقصان پہنچا چکی تھی۔ کسی مشکل کے بغیر ہم نے اسے پرلوک بھیج دیا، لیکن اس واقعے کے بعد میں سنبھل گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کتنا بے وفا اور بے وقوف ہوں۔ اگر مجھے عورت کی ضرورت ہی تھی تو مجھے دوسرا بیاہ کر لینا چاہیے تھا۔ اس کی صلاح مجھے سب دیتے تھے۔ یہ بات میری عقل میں آئی بھی تھی تو ٹھوکر کھانے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ چلو، صبح کا بولا شام کو گھر لوٹ آیا۔ میں نے تلاشی شروع کی اور اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش میں پھر دھوکہ کھا گیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی داستان حیات کا یہ باب رابعہ اور نازو کے لیے باعث دلچسپی ہو گیا تھا۔ وہ لحاف میں سے منہ نکالے بڑی توجہ سے ساری بات سن رہی تھی۔ میں نے یاد دلانے کے لیے کہا، پھر تمہیں دکشنا مل گئی؟ وہ چونکا۔ ہاں، ایک شخص نے مجھے دکشنا کے بارے میں بتایا۔ میری شرط یہ تھی کہ وہ غریب گھر کی لڑکی ہو جو میرا گھر سنبھالے اور مجھے سنبھالے۔ مجھے کوئی حسین و جمیل بڑے گھر کی لڑکی مل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں 30-40 سال کی کسی عورت کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا جس کی شادی کی راہ میں غربت رکاوٹ بنی رہی ہو۔ ایسی بہت ناریاں ہیں ہمارے دیش میں جو بن بیائی رہ جاتی ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ جہیز کی شرط پوری نہیں کر سکتے۔
میرا خیال تھا کہ دکشنا بھی ایسی ہی ہوگی. میں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا.